अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A430 का लेसन 12 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेसन 12 है आपके पास टच स्क्रीन एंड इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। अब इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट था वो था पेटेंट। पेटेंट है क्या? पेटेंट बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करता है जी इन्वेंशंस को जो कि प्रोडक्ट या प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक जनरल लाइक हम इसमें देखें ना कि कोई भी नई चीज़ बन रही है ना, तो आप उसे उन प्रोडक्ट्स या प्रोसेस को एक इन्वेंशन के तौर पे एक राइट ग्रांट कर देते हो, एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर देते हो, उसे कहते हैं हम पेटेंट। इसमें अगर हम देखें तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि जिसके थ्रू आप वर्क करते हो। ये ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, देन आपको पेटेंट के लिए एप्लीकेबल समझा जाता है। आसान अल्फाज में कहूँ तो पेटेंट जो होता है वो इन्वेंशन और न्यू प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड कॉपीराइट जो होता है वो ओरिजिनल वर्क को यानी उसके ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप और आर्टिस्ट वर्क को प्रोटेक्ट करता है, फिर चाहे वो पब्लिश हो जाए या अनपब्लिश रहे। कॉपीराइट की अगर हम बात करते हैं तो वो आर्टिस्टिक और लिटरेरी साइड पे चलता है। पेटेंट जो होता है ये प्रोवाइड करता है जी प्रोडक्ट और प्रोसेस के थ्रू चलता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो किस डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें स्क्रीन के साथ। लाइक इसमें हम पॉइंट नहीं कर रहे थे डिवाइस को सच जैसे कि माउस के साथ। टच स्क्रीन में आप फिंगर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को स्टाइल भी कर रहे होते हो, लाइक ऑब्जेक्ट्स को लेके चल रहे होते हो, उसे क्लिक कर रहे होते हो। इसी तरह स्टाइलस यूज होता है। अब स्टाइलस क्या है? स्टाइलस बेसिकली एक पेन है। पेन शेप इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके राउंड रबर पीस उसके फ्रंट पे लगा होता है जो कि एफर्टलेसली मूव कराता है टच स्क्रीन डिवाइसेस को। टाइप ऑफ टच स्क्रीन आपके पास आएगा रेजिस्टिव टच स्क्रीन हो गया, कैपेसिटिव टच स्क्रीन हो गया, सरफेस एक्विस्टिक वेव टच स्क्रीन हो गया, इंफ्रारेड टच स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन हो गया, ऑप्टिकल इमेज टच स्क्रीन। आपको इसमें कुछ 5 याद रखना है। स्ट्रेंज गॉज टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होता है ये कंट्रोल डिस्प्ले करता है जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए इनपुट देता है। लाइक आप इसमें फिंगर को कर रहे होते हो ना, तो फिंगर जैसी कांटेक्ट में आएगी ना किसी भी डिवाइस की स्टाइलस के, तो वो डिटेक्ट करेगा कि यूजर ने किस तरह टच किया है। लाइक आप इसमें अपने फिंगर प्रिंट्स दे रहे होते हो। ये बेसिकली आपके लॉक स्क्रीन मोबाइल्स पे जो कि एप्पल डिवाइसेस या एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं उन पे आपके पास लॉक स्क्रीन होता है। आप सिंपल उन्हें टच करते हो, वो डिवाइस स्कैन करती है और आपको मोबाइल ओपन हो जाता है। टाइप ऑफ डिस्प्ले देखें तो 2 बेसिक टाइप है आपकी यहाँ पे बताई जा रही है तो बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे 2 बेसिक डिस्कस की गई हैं, जैसे कि एलईडी और एलसीडी। एलईडी जो है ये एडवांस वर्जन है एलसीडी का। एलईडी का मतलब क्या है? लाइट इमिटेड डायोड डिस्प्ले। एलसीडी जो है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं जी डिस्प्ले के मॉडर्न दुनिया के अंदर। एलईडी जो है ये 1 स्टेप एडवांस है एलसीडी के। इसमें इम्प्रूव पिक्चर क्वालिटी होता है। एलईडी जो है वो लाइक डिस्प्ले बेस्ड है। इसमें लाइट इमिटेड डायोड्स ऐड कर दिए गए। एलसीडी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो जो डिस्प्ले है वो थिनर है, थिनर क्रिएट कर दिया। एलईडी जो है ये जनरली सपोर्ट करती है अबाउट 100,000 आवर्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और ये यूज की जा रही है डिकेड से। एलसीडी जो है वो जनरली बात करता है 60,000 आवर्स की। बेनिफिट्स अगर टच स्क्रीन के देखें तो आपके सामने आते हैं 2 मेजर बेनिफिट्स हैं टच स्क्रीन के। टच स्क्रीन जो है वो बाईपास करती है कीबोर्ड बैरियर्स को, बच्चों के लिए असेस कर देती है डिजिटल टेक्नोलॉजी विद द फिंगर। अब बच्चे आराम से टच कर रहे होते हैं। टच स्क्रीन जो है वो फ्रेंडली होती है। इसमें एम्पावर किया जाता है हर बच्चे को कि वो मीनिंगफुली एंजॉयबली एंगेज कर सके मुख्तलिफ एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ टच। अटेंशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास टॉपिक 57 आता है जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास अटेंशन, फोकस और डिस्ट्रैक्शन है। ये तीनों मेजर इश्यूज हैं जो कि टच स्क्रीन के अकॉर्डिंग आजकल अरोज हुए हैं। अर्ली अटेंशन जो होती है वो या फोकस स्केल्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप डिटरमिन करते हो इंक्रीज को। लाइक इसमें अब डिटरमिन किया गया था कि जो अटेंशन और फोकस है बच्चे की वो इंक्रीज हो रही है एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अनटिल अब अगर हम देखें जिसमें एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस आए कि इसने नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर डाल दिया। अब देखिए ना कि बहुत सारे रिसर्चेस शो हो रही हैं, जैसे कि जापान के अंदर हो गया, कोरिया के अंदर हो गया। अब बच्चे जो हैं वो पेंसिल को उठा नहीं सकते, पेजेस को टर्न नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं टच के, वो पेपर को भी लाइक टच ही यूज़ करते हैं जैसे टच स्क्रीन हो गई। तो इन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला।
اس طرح آپ کے سامنے جی ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا جسے کہا گیا تھا ٹیبلٹ پروجیکٹ. ٹیبلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹل اٹینشنل بہیویئر لرننگ وتھ ٹچ اسکرین. اس اسٹڈی کے اندر 53 1 ایئر اولڈ انفینٹس کو ڈفرینٹ لیول پہ ٹچ اسکرین پرووائڈ کیا گیا تھا. انہیں آبزرو کیا گیا تھا کہ جو ٹوڈلر ہیں 18 منتھ کے یا سے زیادہ بچے ایج کے جو بچے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں جب ان کے پاس ٹچ اسکرین آ جاتا ہے. دو ٹائپ کی اٹینشن اسٹڈی ہوئی. سائلنسلی ڈریون اٹینشن یا آٹومیٹک فارم میں اٹینشن کی جو الاؤ کرتا ہے ہمیں کہ آپ کوئکلی موو کرتے ہو برائٹ اور کلرفل آبجیکٹس کی طرف. گول ٹائم ولنٹری اٹینشن یعنی کہ یہ فوکس کرتا ہے ٹاسک ریلیونٹ تھنگس کو. 3 ایئر کا ڈیٹا کلیکٹ ہوا تھا. اس میں ریزلٹ کیا آیا تھا؟ جو انفینٹ اور ٹوڈلر ہیں جو کہ ہائی ٹچ اسکرین یوز کر رہے ہیں وہ فرسٹ سائلنسی ڈرائیون اٹینشن طرف جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سائلنسی ڈرائیون اٹینشن کیا ہے؟ یہ آٹومیٹک اٹینشن ہے جو کہ الاؤ کرتی ہے بچوں کو کہ وہ کوئکلی ریئیکٹ کرتے ہیں موونگ برائٹ اور کلرفل آبجیکٹس کی طرف. اب وہی ٹوڈلر جو کہ ہائی ٹچ اسکرین یوز کر رہے تھے انہیں اگر آپ سپریس کرنا چاہو اس اٹینشن کو تو آپ والنٹری اٹینشن کو یوز کر سکتے ہو. لائک آپ اس میں سلو ٹو ڈیلیبریٹلی کنٹرول کرتے ہو ان کی اٹینشن کو، فوکس رکھتے ہو ٹاسک پر. فردر اس میں آئی ڈبلیو پی کیا ہے؟ کوئی گرنس اور ویڈیو انہوں نے کوٹ کیا تھا ہال اور ہگنس کو. لائک اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو انٹریکٹیو وائٹ بورڈ ہوتا ہے یہ کمبینیشن ہوتا ہے چاک بورڈ، پلین وائٹ بورڈ اور ٹیلی ویژن، ویڈیو اوور ہیڈ پروجیکٹر، سی ڈی پلیئر اور کلاس روم کمپیوٹر کا. یہ ساری ریسورسز ایسے ہوتی ہے جو ٹیچر یوز کرتی ہے بچے کو ٹیکنالوجی کو پڑھاتے ہوئے. یہ سنگل ٹیکنالوجی کے اندر یوز ہو رہے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں آئی ڈبلیو بی یعنی انٹریکٹیو وائٹ بورڈ اسمارٹ بورڈ رینج جو ہے وہ 60,000 سے 1,50,000 پاکستانی روپیز تک جاتی ہے. یہ بہت لائک یہ برانڈ کے اکارڈنگ چلتی ہے. اس کے فیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میمیو ٹیچ ڈیوائس بیسیکلی یہ پورٹیبل بار ہوتا ہے جو کہ اٹیچ ہوتا ہے کسی بھی وائٹ بورڈ کے ساتھ. کلاس روم کمپیوٹر میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، پروجیکٹر طور پہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. یہ جی وائٹ بورڈ کو انڈر اے منٹ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے. وائی میمیو کیوں یوز کریں؟ یہ ایسی ڈیوائس ہے جو لیس ایکسپینسو ہے، آسانی سے پورٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو آئی ڈبلیو پی. آئی ڈبلیو پی جو ہے وہ پرماننٹ انسٹالیشن ہوتی ہے. اگر آپ لائک اف اٹ گیٹ stuck on a wall it is difficult to or impossible to move it. لائک یہ اگر ایک دفعہ لگ گئی نا دیوار پہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے الگ کرنا. میمیو کو ہم کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں. یہ پورٹیبل ڈیوائس ہے. پروز آف انٹریکٹیو وائٹ بورڈ دیکھیے تو ٹچ اسکرین ایڈوانٹیج فارم ہے جی، آن لائن ہے. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ جو ہے وہ یوزر کو ہیلپ کرواتا ہے آن لائن. امیج اگر ہم دیکھیں تو ہائی کوالٹی امیجنگ ہو رہی ہوتی ہے. کون فیس کے ہیں جی؟ پرائس بہت زیادہ اس کی پرائز ہے. ٹیکنیکل انیبلٹی ٹیچرز جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کو وہ یوز نہیں کر پا رہے ہیں، ڈیوائس کمپلیکس ہو جاتی ہیں. ٹیچر ٹریننگ ٹیچرز تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے ماڈرن ڈیوائسز پر جیسے کہ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ ہو گیا، لیکن یہاں پہ وہ شور نہیں کر رہا ہوتا کہ فل پوٹینشیل ٹیچرز کو نہیں پرووائڈ کیا جائے گی. لائک ان کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی تو ٹیچر مشکل سے انہیں اڈاپٹ کر پاتے ہیں. پھر جی آپ کے پاس آتا ہے ڈیجیٹل پروگرامیبل ٹوائے. پروگرامیبل ٹوائے جو ہے یہ ایڈوانس پروگرامنگ ہے جس میں کوڈنگ اور پوٹینشیلی ہم بات کرتے ہیں فیوچر ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی. جو پروگرامیبل ٹوائز ہوتے ہیں وہ پلے بیسڈ لرننگ کو لے کے چلتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر. اس میں ہم کنسٹرکشنسٹ کی بات کرتے ہیں ٹیچنگ اپروچ کو، جیسے کہ پیپرٹ نے ڈیولپ کیا تھا. اس میں ہم دیکھیں تو اس نے آئیڈیا دیا تھا کہ جو لرننگ ہے وہ افیکٹولی اکر کرتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر رہے ہوتے ہیں. ٹائپ آف روبوٹک ٹوائز آ گئی. ریموٹ کنٹرول روبوٹ ٹوائز ہو گئے. اس میں ہم پروگرامیبل روبوٹ ٹوائز ہو گئے، روبوٹ کٹس ہو گئے، اے آئی روبوٹس ہو گئے. اگر بینیفٹس دیکھے جائیں تو ڈیجیٹل ٹوائز جو ہیں وہ افورڈیبل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پروگرامیبل ٹوائز. ڈیجیٹل ٹوائز جو ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہوتے ہیں، لائک پروگرامیبل ٹوائز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. بگ ایڈوانٹیج جو ہے وہ پروگرامیبل ٹوائز کا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکرین فری ٹائم یوز کر لیتے ہیں، اس میں الیکٹریسٹی یوز نہیں ہو رہی ہوتی. ڈیجیٹل پروگرامیبل ٹوائز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آتا ہے بی بورڈ. یہ سوٹیبل ہے جی 3 ایج کے اندر. بی بورڈ جو ہے یہ بیسیکلی ایکسائٹنگ روبوٹ ڈیزائن ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے ینگ چلڈرنس کے لیے. کلرفل، ایزی ٹو آپریٹ،
فرینڈلی ریٹر بورڈ ہوتا ہے جو کہ پرفیکٹ ٹول ہے بچے کو کاؤنٹنگ سکھانے کے لیے. سیکوینس، ڈائریکشنلٹی، پرابلم سالونگ، اسٹیمیشن، جسٹ ہیو فن، یہ ساری چیزیں سکھا دیتا ہے. بینیفٹس اگر دیکھیں تو اسٹوڈنٹ انگیج کرتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسٹوڈنٹ لرن کرتے ہیں ایک ساتھ. اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کانٹیکسٹ کو لرن کر رہے ہوتے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سبجیکٹس کو. پھر جی آپ کے پاس امپورٹنٹ جو آ جاتا ہے دیٹ از پروگرامیبل ٹوائے ایوو. یہ ایج 4 اور ابو کے لیے بہت ہوتا ہے. یہ اسمال روبوٹ ہوتا ہے، ہم کمپلیکس اسکلز ہوتی ہیں اس کے پاس. ایوو جو ہے یہ ایوارڈ وننگ کوڈنگ روبوٹ ہے فار دا نیکسٹ جنریشن آف کریشن. یہ کوڈنگ روبوٹ ہے جس کے اندر کلر کوڈ شیٹس پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. کلر کوڈ شیٹس جو ہوتی ہیں یہ پروگرامنگ کے یوز ہو رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے موو کرنا ہے، کس طرح سے کھیلنا ہے، میوزک کس طرح پلے کی جائے گی، اسے کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. جب ہم ایوو کی بات کرتے ہیں تو دو انداز میں لے جاتے ہیں. آن لائن جس کے تھرو ہم یوز کرتے ہیں اوزو بلاک کی کوڈ ایڈیٹر، اسکرین فری یوزنگ کلر کوڈس لائک مارکر اور پیپر سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایوو جو ہے اپروکسیمیٹی سینسز کو یوز کرتی ہے، فالو کرتی ہے آپ کی فنگرز کو. پھر جی آپ کے پاس نیکسٹ آتا ہے انٹیلینو J1 اسمارٹ ٹرین اسٹارٹر سیٹ. یہ 3 سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے. انٹیلینو اسمارٹ ٹرین اسٹارٹر جو ہے یہ کیپٹیویٹنگ کرتا ہے بچوں کو، لائک اس میں کیپٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ریئل ٹرین کی طرح یہ لگتی ہے. اس میں پروگرام کیا جاتا ہے ٹرین کو، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹرین کو کس راستے میں کتنی اسپیڈ پہ جانا ہے. اس میں آپ اسمارٹ انجن کو انکلوڈ کرتے ہو. ایک ویگن ہوتی ہے، 20 ٹریکس ہوتے ہیں، کلر سنیپس آپ یوز کر رہے ہوتے ہو، سلیکشن موجود ہوتی ہیں. آپ ٹرین موومنٹ کنٹرول کرتے ہو. اس میں ایکسٹرا ٹریکس بھی دیے جاتے ہیں، بریجز دیے جاتے ہیں، ٹنلز دیے جاتے ہیں، سپورٹ ٹاورز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس میں آپ لائک ٹائز پرووائڈ کی جاتی ہے جس کے تھرو آپ پروگرام کرتے ہو، ٹرین کرتے ہو، اسکرین فری موڈس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو ایپ کو. اس میں پوائنٹس جو آپ کو کنسیڈر کرنے ہیں وہ کیا ہے یہ کہ سبسٹیٹیوٹ ڈیجیٹل پروگرامیبل چوائس انٹریکٹیو ایکسپیرینس سے آپ اسے سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہو. اس میں مختلف ایکسپیرینس آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. ارلی ایج کے اندر ہم دیکھیں تو یہ ٹوائز جو ہیں یہ ایڈلٹ سپرویژن کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بچہ خود کا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. بہت سارے بینیفٹس ہیں. کو پلیڈ ہے، پیرنٹ کیئر گیور ٹیچر جو ہیں وہ ساتھ کھیل ہوتے ہیں. پروگرامیبل ٹوائز بچے کے پاس اگر ہوں تو وہ لائک اگر انہیں نہیں پتا کہ اسے کس طرح یوز کرنا ہے تو انہیں ٹرین کیا جانا چاہیے، ایسے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں. اسٹیم، پہلے ہم نے اسٹیم کی بات کی، اب ہم اسٹیم کی طرف آتے ہیں. اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹک لرننگ آ جاتی ہیں. تو یہ تھا جی آپ کا لیکچر 12. جلدی سے 13 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ویب اینڈ ای میل. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویب اور ای میل کرسپونڈ کرتا ہے. لائک اس میں ہم دیکھیں تو ارلی 80s کے اندر 90s کے اندر ای میل جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گیا تھا. اسی کی یوز دیکھیں تو ایجوکیشن ویب سائٹ اور ایپ آ گیا. اس میں اگر ہم ایجوکیشنل ویب سائٹ اور ایپس کی اگر بات کرتے ہیں تو انہانس اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے انوالومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن لرننگ پلیٹ فارم دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ملٹیپل آن لائن لرننگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ انہانس اسٹوڈنٹ اسکلز آ گئیں، ورچوئل فیلڈ ٹرپس آ گئے جو کہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ٹیچر کی طرف سے. لائک اس میں ایکسپوئر ہو گیا، اسٹوڈنٹس اباؤٹ ملٹیپل کلچرز آ گیا، انٹریکٹیو وائٹ بورڈ ایکٹیویٹیز آ گئی، ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ آ گئی. اس میں اگر ہم ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایپس آپ اس میں ڈیجیٹل کریٹ کرتے ہو اسٹوریز کو. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ویب اور ای میل کو یوز کر کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. کمیونیکیشن ود پیرنٹس اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اسکولز ہیں جو کہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں مختلف ایپس کو جو کہ پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کریں. آن لائن اسٹوری ٹائمنگ آ گئی، ریسرچ ریسورسز آ گئے، کولیبریٹو پروجیکٹس آ گئے، سیفٹی انٹرنیٹ لٹریسی ایجوکیشنس آ گئیں. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایج اپریشیٹنس آپ نے رکھنا ہے. جو چیز سلیکٹ کرو کہ ایج کے اکارڈنگ ہو، بیلنس کریٹ کریں. ڈیوائسز اگر ہم دیکھیں نا تو آپ کے پاس ڈیجیٹل ریکارڈ کرنے کے لیے ڈیجیٹل ڈاکومنٹنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن سیٹنگ کے اندر ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں، اسمارٹ فون ٹیبلیٹس ہو گئے، کیم کارڈرز ہو گئے. کیم کارڈرز جو ہوتے ہیں یہ اسپیشلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں بچوں کے لیے جس میں پروفیشنل ویز میں جایا جاتا ہے. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس یا چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں موویز کو، ایکٹیویٹیز کو، پروجیکٹس کو. ویڈیو میکنگ، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر. اب ویڈیو میکنگ اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے اندر ہم دیکھیں تو یہ بہت ینگ لرنرس کے لیے ہوتا ہے. لائک اس میں اسپیسیفک سافٹ ویئر پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں جو 3 to 4 ایئرس کے ہوتے ہیں. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ، میمو ڈیوائسز آ گئیں، واکی ٹاکیز آ گئیں، اسکرین ریکارڈنگ سافٹ ویئر آ گئے،
پرائیویسی آپ کو رکھنی ہوتی ہے کہ جب آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہو ڈیجیٹل ڈاکومنٹ ڈیوائسز کو، بہت ضروری ہے بچہ ٹیچر کو بتائے اور ٹیچر جو وہ پریٹائز کرے پرائیویسی کو. ریگولیشن فار یوز امپورٹنٹ ہے جی ڈیوائس کے لیے. اس میں آپ ریگولیشن ریکارڈنگ بات کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹ کنسرن کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں پیرنٹل کنسنٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ اس کے بعد آپ ان کے ایگریمنٹ کے بعد کیپچر کرتے ہو، شیئر کرتے ہو بچوں کے لیے امیج. ویڈیو میکنگ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر فار کڈس، اس میں آپ کے پاس آتا ہے واوی جو ایپس ہیں آپ کے پاس سافٹ ویئر سے جن کے تھرو آپ سافٹ ویئر کو ایڈٹ کر سکتے ہو. ایڈوب پریمیئر رش، کائن ماسٹر، وی ویڈیو، آئی مووی، فلمورا، زیگازو، میجسٹو، ونڈو مووی میکر. اس کے ہسٹوری اچھا چلے جی اب ہم آتے ہیں ایجوکیشن روبوٹکس کی طرف. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو سب سے پہلے 20th سینچری کے اندر مسلم انوینٹر تھا اسماعیل الجزائری. انہیں کہا جاتا ہے کہ روبوٹک کے فادر ہیں. انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ورک کیا تھا. ان کا بہت زیادہ ورک پایا جاتا ہے آٹومیٹا کے اندر، دا فیلڈ آف آٹومیٹا. یہ جی ایریا آف اپر میزوپوٹامیا ان 1136 پیدا ہوئے، ڈیتھ ہو جاتی ہے 1206 کے اندر. یہ وہ ایئر ہے جہاں پہ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا لائک سلطان کے اندر اپنی بک آف نالج. اس میں اگر دیکھیں تو اس نے انوینشنز بہت ساری کی تھیں. اب جو بک آف نالج ہے، بک آف نالج آف انجینئس میکینیکل ڈیوائسز، یہ میڈیول عربک بک ہے جسے کہ اسماعیل الجزائری نے لکھا تھا اور یہ 12th سینچری کے اندر لکھی گئی تھی. اس میں اس نے 50 میکینیکل ڈیوائسز کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اس میں آٹومیٹا کے بارے میں بات کی تھی جس میں کلاک آ گیا، واٹر ریزنگ مشینز آ گئی، میوزک آٹومیشنز آ گئے، ہم نوائے روبوٹس آ گئے. الجزائری جو ہے انہوں نے ڈیٹیلڈ انسٹرکشن پرووائڈ کی تھی کہ آپ کس طرح کنسٹرکٹ کر سکتے ہو ڈیوائسز کو، جس میں انیکڈوٹس اور ہسٹوریکل ریفرنسز بھی ایڈ کیے تھے. یہ بک جو ہے یہ سگنیفیکینٹ انفلوئنس رکھتی ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف یورپین کلاک، جن کے تھرو ہم آٹومیٹر دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان سائڈ ڈیلی لائف جس کے تھرو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ پورے دن آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی کے بیک پہ اگر دیکھیں تو اسلامک ورڈ کا ایک بہت بڑا ہاتھ نظر آتا ہے. یہ وہ اسلامک ورڈ تھا جہاں پہ یہ جو وہ ایرا تھا جو میڈیول پیریڈ کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ برائٹ ایرا تھا. ایلیفنٹ کلاک، اب یہ جو ماڈل ہے واٹر کلاک کا یہ انوینٹ کیا گیا تھا اسلامک انجینئر اسماعیل الجزائری نے اپنے بک کے اندر. 4 ڈائل کمبینیشن لاک، یہ تھی فرسٹ ایور 4 ڈائل کمبینیشن لاک جو ہے لائک انٹروڈیوس کرایا گیا تھا فور چیسٹ اینڈ کاسکٹ. اس میں 5 کاسکٹ تھے جس کے اندر ہم دیکھیں تو 13 سینچری میں یہ پایا جا رہا تھا اور اس میں 4 ڈائل کمبینیشنز تھے. الجزائری جو تھے یہ آئیکونک انوینشن رکھتے ہیں ایلیفنٹ کلاک کی، جو کہ ڈیلائٹ آج کل بھی ہم دیکھیں تو وہ چل رہی ہوتی ہے. ماڈرن ریپروڈکشن جو ہے واٹر ڈرائیون ڈیوائسز کا، اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی ہسٹری ہمیں ملے گی. ابن بطوطہ مال ان دبئی، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف عربک اسلامک سائنس ان فرینکفرٹ جرمنی اینڈ میوزیم آف ہالوجی لی لاک سوئٹزرلینڈ. تو آپ کو بتایا یہ گیا تھا کہ ایلیفنٹ کلاک جو ہے یہ اس کے اگر واٹر ڈرائیون ڈیوائسز یا ایلیفنٹ کلاکس ہیں ان میں دیکھیں تو یہ آپ کو ساری ملیں گی. دبئی کے اندر ایک مال ہے جی ابن بطوطہ، وہاں پائی جائیں گی آپ کے پاس واٹر ڈرائیون ڈیوائسز. اسی طرح عرب اسلامک سائنس ان فرینکفرٹ جرمنی، میوزیم آف ہالوجی لی لوکل سوئٹزرلینڈ. آٹومیشن ڈیزائن اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیشن ڈیزائن کو ریممبر کرنے کے لیے اس میں واٹر آپرینٹ آٹومیشن لائک واٹر کلاک یوز کیا گیا تھا جس میں واٹر ویٹ دونوں کو یوز ہو رہا تھا. یہ ایسی ڈیوائسز تھیں اور یہ سارے بار الجزائری کے تھے. اسی طرح ڈنگ سیمی ویٹرس، الجزائری نے ہمنائد آٹومیشن کے تھرو ویٹرس کو لائک اس نے انہانس کر دیا تھا کہ وہ سرو کر سکتے ہیں واٹر ٹی اور ڈرنک جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے ٹینک کے اندر ریزروائرس کے طور پہ اور دین ڈرنک کو ڈرپ کیا جاتا ہے بکٹ کے اندر اور 7 منٹ کے اندر آپ کے کپ میں آ جاتا ہے. یہ سامنے آئے بغیر پانی آپ کے کپس کے اندر ڈالنے کا پروسیس. بیک ڈراپ دیکھیں فرسٹ ماڈرن روبوٹس کی تو 1956 کے اندر اینگل برگ، جولائی 26 1925 دسمبر 1 2015 امریکن انجینئر انوینٹر جارج سی ڈیول آپ کے سامنے آ گئے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈسکس کیا تھا، کنوے کیا تھا کہ کس طرح روبوٹس کا آپ مینوفیکچرنگ پروسیس کے لیے یوز کر سکتے ہو. وہ ڈینجرس جاب پرووائڈ کر سکتے جو ہیومنس نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ سارے روبوٹس کر رہے ہوتے ہیں. 1957 کے اندر اینگل برگر اس نے کنونس کیا تھا نارمن کارپر سی آف کانڈیکٹ کارپ جو کہ پیرنٹ کمپنی ہے جی. اس نے کافی ورک کیا تھا کہ روبوٹس پر. روبوٹک آف ایزی ایجوکیشن روبوٹکس جو ہوتے ہیں یہ ارلی چائلڈہڈ کے اندر کافی انگیج کرتے ہیں. ہینڈ آن لرننگ ہوتی ہے جی ایکسپیرینس کی. ٹائپس دیکھے جائیں تو سولر پاورڈ ہو گیا، بیٹری پاورڈ ہو گیا، ہائیڈرو پاورڈ ہو گیا، انجینئر انرجی فار ہیٹ، گریوٹی ایکسیٹرا. ہمارے پاس آ گئے جی یہ روبوٹس اس طرح ورک کرتے ہیں، ایکسپیرینس کیا جاتا ہے. آپ جی پوائنٹس جو کہ آپ مائنڈ میں رکھتے ہیں، ایجوکیشن ڈیجیٹل روبوٹک میسج سپورٹ کرتے ہیں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہو 3 ایلیمنٹس کی تو انہیں لائک اس میں ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ٹیچر ایڈمنسٹریشن پالیسی میکرز کے اکارڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنریشن کے رائزنگ جنریشن کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اب یہ رائزنگ جنریشن کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جی ECE. اب یہ جنریشن جو ہے اسے ہم الفا کہتے ہیں جو کہ 2010 سے 2025 کے اندر پیدا ہوئی. الفا جنریشن ہے، پھر جنریشن Z بھی آ گئی. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.